अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। ए अल्लाह, हमें ऐसा नहीं बनना कि हमारा वजूद लोगों की आँखों में नमी लाए, हमारी बातें किसी के लिए अजियत बने। हमें ये चाह भी नहीं है कि हर वक्त लोगों के लबों पर वाह वाह की तरह रहे, वाह वाह की तरह सजरे। ना आह बनना है ना वाह बनना है। आह से हमारी दुनिया और आखिरत ख़राब, और वाह का नशा तकब्बर में डुबो देगा। इसलिए ख़ुद को हमेशा गुमनाम रखना है। ए अल्लाह करीम, हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी हैं ना, इन सब दुआओं के वसीले हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। इलाही सुम्मा आमीन। तमाम ज़ाहरी और खुफिया दुश्मनों से अपनी पनाह में रख, रिस्क में, ज़िंदगी में बरकत और सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, तमाम परेशानियों से बचा। या रब्बल आलमीन, हमारे बच्चों पर रहम फरमा, इनको नेक और साले बना, और जिनके जो शादी होने वाले बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन रिश्तों का बंदोबस्त फरमा, और जो बीमार हैं उनके लिए सेहत कामला आजला अता फरमा। अल्लाह करीम, सब के हाल पर रहम फरमा और खुशियाँ नसीब फरमा। ए हमारे रब, तू बाबरकत तो बुलंद है, तू हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। आते हैं अब हम अपने रोज़े की तरफ, जो कि 12वां रोज़ा है जो आ रहा है ना, वो 12वां रोज़ा है। तो सबसे पहले ये है कि सूरह कदर पढ़नी है 7 दफ़ा। सूरह कदर का तो पता है ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़जर। और फिर आपने पढ़नी है दुआए रिज़्क़। दुआए रिज़्क़ है ये सूरह शुरा में है। अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़। 40 दफ़ा ये कम अज़ कम ज़रूर पढ़नी है। इसका माना है अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, और जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है, और वो लतीफ़, वो कवी और अज़ीज़ है, यानी वो गालिब है और मुकम्मल क़ुव्वत वाला है, यानी कि जो चाहे करे, उससे कोई छीन के तो नहीं ना नाउज़ बिल्ला अल्लाह से ले सकता। जो अल्लाह देगा वही है, जिसको जितना देगा उसका करम वही है। तो अल्लाह पाक सब पे रहम व करम फरमाए। उसके बाद नमाज ज़ुहर आपने सूरह बकरा की आयत 1 से 7 तक पढ़नी है 11 बार। 1 से 7 तक सूरह बकरा की आयत आपने 11 मरतबा पढ़ लेनी है। ज़ुहर के बाद पढ़ लें, ज़ुहर से पहले पढ़ लें, असर के वक्त पढ़ लें, बहरहाल आपने अल्लाह के फजल से पढ़नी है। और सूरह फ़ील 11 दफ़ा पढ़नी है। सूरह फ़ील का तो पता है ना, अलम तारा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल। और ये आपको पता ही है ना, हाथी वालों के मुतल्लक़ है कि जो आए थे कि नाउज़ बिल्ला खाना काबा को गिरा देंगे और हमला करने की नीयत से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा का दरवाज़ा नॉक किया और कहा, अल्लाह ताला, मैंने अपने बंदों को कह दिया है जो मेरे नीचे लोग हैं कि पहाड़ों पे चले जाओ, अपनी कीमती चीज़ें साथ ले जाओ, जानवरों को ले जाओ। अब तेरा घर है और तेरी स्पुर्द है और इसकी हिफाजत तू ही कर सकता है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और रो के दुआ की कि अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ने क्या किया आप देखें, जो उनका सबसे आगे चलने वाला था ना हाथी, वो ज़मीन पे बैठ गया। जो एक बंदे के दिल में खौफ आया ना, जो उनका आगे हेड था चलाने वाला पूरे हाथियों की लाइन को, उसको खौफ आया और उसने अपने हाथी के कान में कुछ कहा और वो बैठ गया। और उसको जितना भी उठाया वो नहीं उठा। और अल्लाह ने क्या किया, अबाबील, वो जो हमिंग बर्ड जिसको हम कहते हैं, छोटे छोटे परिंदे, वो भेजे जो अपने मुंह में कंकर शीशे के छोटे छोटे लेके आए और उन्होंने फेंके, और सारे हाथी और सारे उनके जो भी घोड़े खच्चर
ان کا ساز و سما، ان کے لوگ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوا بھوسا۔ تو غور کریں کہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی مقابلہ کرنا جائے تو کوئی جیت سکتا ہے؟ نو، صرف اللہ جیت سکتا ہے۔ تو آپ اگر اس کو پڑھیں گے نا، آپ سمجھیں کہ کہیں آپ بہت کمزور ہیں، کوئی بندہ آپ کے اوپر، کوئی اور لوگ جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، وہ آپ کی سن ہی نہیں رہے ہیں، یعنی آپ پہ ناحق ظلم کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایویں ہی آپ کسی کے لیے پڑھیں پھر آپ اللہ سے ڈریں۔ دیکھو میں شرارت کرنے کے لیے کبھی نہیں بتاتی، تو وہ یہ اس نیت سے پڑھے کہ یہ جو ہاتھی ہیں تو میں تو ان کے مقابلے میں ایک چیونٹی ہوں، چیونٹی بھی نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے ان کے مقابلے میں بچا لے، میری حفاظت فرما، ان سے میری حفاظت فرما، ان کو ہدایت دے دے، جیسے وہ ہاتھی بیٹھ گیا تھا، یہ بھی رک جائیں میری دشمنی میں اور مجھے ذلیل کرنے میں، بس اس کے علاوہ نہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ میں تو آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ نے اچھا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 33 دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کو 33 ٹائم یعنی 33 بار آپ لوگوں نے ضرور ٹائم نکال کے پڑھ لینا ہے، ظہر کے یا عصر کے بعد۔ اس کے بعد عصر کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 21 مرتبہ، درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور یہ دعا 11 دفعہ پڑھ لینی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا رب بڑی ہی عظمت والا ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ جو اسلام کے منکر ہیں یہ باتیں بناتے ہیں، رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار عالم ہے۔ اور یہ دعا آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ الذی لا منجا الا الیہ، سبحان الذی لا منجا الا اللہ، پاک ہے میرا اللہ، وہی ہمارا منجا ہے، وہی ہمارا ماوا ہے، وہی سب کچھ ہے، الا الیہ، سبحان الذی لا منجا الا الیہ یا الیہ کہہ دو، یا آگے نہیں بولنا، لفظ تو الہ ادھر سے ختم ہے نا۔ یہ دعا بھی 11 دفعہ پڑھے، سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی السماء عرشہ، پاک ہے رب جو زمین اور عرش تک حاوی ہے۔ اور بعد نماز مغرب آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لینی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ یہ زمین آسمان بنانے سے بھی 2500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش پہ لکھ کے رکھی ہوئی تھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ تحفے میں ملی۔ تو اس کی اتنی ہی عزت کر کے قدر کر کے اس کو پڑھا کریں، اس کے پڑھنے سے بس دروازے کھلتے ہی جائیں گے، شیاطین، چور، ڈاکو، دشمن آپ پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے چاہے وہ چاہے۔ بس اللہ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی اور سیدھے رستے پہ چلنے کی اور اچھا سوچنے کی اور مدد کرنے کی ہمیشہ توفیق دے، اور ہم سے وہی کام لے جو کہ بہترین ہوں، اور ہمیں ان کاموں سے بچا لے جو کہ برائی پھیلانے والے ہوں۔ اچھا، اب آپ نے یہ دعا 40 دفعہ پڑھ لینی ہے، اللہم عافنا فی بصری، اللہم عافنا فی سمعی، اللہم عافنا فی بصری، اللہم عافنا فی سمعی، اللہم عافنا فی بدنی، اللہم عافنا فی سمعی، اللہم عافنا فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم عافنا فی بدنی، اللہم عافنا فی سمعی، اللہم عافنا فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔
یہ بھی کہہ سکتے ہیں فی بصری لا الہ الا انت، اس طرح یہاں بھی ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے عافیت دے میرے بدن میں، اے اللہ مجھے عافیت دے میری سماعتوں میں، اے اللہ مجھے عافیت دے میری آنکھوں میں، اور میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ بس ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر وبا سے، بیماری سے، پریشانیوں سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ اللہم عافنا فی بدنی، اللہم عافنا فی سمعی، اللہم عافنا فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک لا الہ الا انت۔ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ساری دعائیں ایک ہی جگہ آپ نے کیا کیا، جمع کر دی، ساری خیر کی دعائیں، اور ساری برائیوں سے آپ نے پناہ مانگ لی ایک ہی دفعہ۔ اب آپ نے پھر اس کے بعد درود ماہی پڑھنا ہے 3 بار۔ درود ماہی آپ کو جو وظائف کی کتاب ہے نا اس میں سے درود ماہی مل جائے گا، آپ 3 دفعہ اس کا پڑھ لیں۔ اور بعد نماز عشاء آپ نے درود تنجینا 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں درود تنجینا، تنجینا نہیں ہے، تنجینا، یہ 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور یہ دعا 11 دفعہ پڑھنی ہے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اس کے بعد آپ نے دعائے کرب، دعائے پریشانی، دعائے مصیبت، دعائے غم، سب اس کے نام ہیں کرب و مصیبت کے، یہ 40 دفعہ پڑھنی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحماتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحماتی کا استغیث۔ جب آپ نے 40 پڑھنا ہے، جب 1 دفعہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحماتی کا استغیث، کیونکہ بس 1 دفعہ ہے۔ جب آپ نے لگاتار پڑھنا ہے تو یا حیو یا قیوم برحماتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحماتی کا استغیث۔ اب اگر میں آپ کو اور بات بتاؤں، اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ تو آپ کے اپنے لیے ہو گیا نا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے یا حیو یا قیوم برحماتی کا نستغیث، تو آپ کا شوہر بھی آ گیا، بچے بھی آ گئے، بہن بھائی بھی آ گئے، بچوں کے بچے بھی آ گئے، بہن بھائیوں کے بچے بھی آ گئے، عزیز رشتہ دار، اور میرے نبی کی ساری امت آ گئی۔ تو ایسے پڑھنے میں کیا ہمارا حرج جائے گا، جس میں ہمیں پلس ہو کے ہی ثواب ملے گا، پلس، کیونکہ ہم نے جب بندہ سب کے لیے دعا کرتا ہے نا، اس کے دعا میں کوئی کمی نہیں ہوتی کہ اب اس کی دعا کا فائدہ تقسیم ہو گیا، اس کی دعا کا فائدہ ہزاروں کروڑوں گنا بڑھ گیا، ملٹی پلائی ہو گیا۔ تو آپ یوں پڑھ لیا کریں، آگے آپ کی مرضی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث۔ اور اگر ایسا نہیں کہنا تو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہہ لیا کریں۔ اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ میں اللہ کے کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو ہم صبح شام بھی پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور آگے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الذی، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرر یعنی نقصان نہیں دے سکتی، چاہے وہ زمین پہ ہو چاہے وہ آسمان پہ ہو۔ اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر، اور میں اللہ سے کی پناہ میں آتا ہوں اس کے کلمات سے، اس کے انسانوں کی، لوگوں کے، مخلوق کے شر سے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں جب تک اللہ رب العزت ہماری مدد نہ کرے۔ کمپلیٹ دعا ہے اگر آپ یہ پڑھا کریں تو، صبح اور شام، اور 3 دفعہ شام اور صبح، اور 3 دفعہ مغرب کے بعد تو پڑھنا لازمی ہے نا۔ لیکن اس کو بہت اگر پڑھیں گے تو بہت فائدے ہوں گے۔ زہر کوئی آپ کو پلا دے، زہر اثر نہیں کرے گا۔ جادو آپ پہ کوئی کر دے، کالا جادو، گورا جادو، براؤن جادو، سفید جادو، منحوس جو کچھ بھی کرے، اللہ اس کے اوپر ہی الٹا پڑے،
اللہ ہمیں کبھی توفیق نہ دے کہ ہم اللہ کو ناراض کریں. یقین کریں کوئی آپ کو کتنے بھی سہانے سپنے دکھائے، اس چکر میں کبھی نہیں آنا یہ جادو کرنے کے، کبھی نہیں آنا. ادھر سنا ادھر سے نکال دیا. جو جادو کرے گا اللہ پاک نہ اس کو اپنی شکل دکھائے گا، نہ اس کو اپنا دیدار کرائے گا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، نہ وہ جنت میں داخل تو بڑی دور کی بات ہے وہ اس کی خوشبو تک سونگھ نہیں سکے گا جو کروڑوں میل دور سے آ رہی ہوگی، اور وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے. ہر حسرت اس کی رہ جائے گی، اور اس کی قبر میں ہر وقت آگ جلے گی، اور اس کی کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. تو پھر کون سا سودا اچھا ہے؟ لوگوں کی شرارت سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور خود کسی پہ کچھ برا نہ کریں. کہا کریں اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کے دل کو اچھائی کی طرف موڑ دے، اللہ اس کو برائیوں سے بچا لے، اللہ ہمیں بھی برائیوں سے بچا لے. شیطان ہر وقت ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے نفس کے اندر ہے، وہ ہمارے سینے کے اوپر اپنی چونچ رکھ کے لیٹتا ہے، اور رات کے وقت ہمارے نتنوں میں رہتا ہے. اس لیے پانی ڈال کے 3 دفعہ صبح ناک کو ایسے کرنے کا حکم ہے کہ وہ نکل جائے ناک سے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و، یہ لگاتار پڑھنے کا حکم ہے. یہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اگر دنیا جہان کی روزی تمہیں چاہیے تو بھی یہ بیٹا پڑھا کرو، اس سے بڑا کوئی سبق نہیں. اور اگر آپ کہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سونے پہ سہاگا، آپ یہ پڑھ لیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ و نفثہ و ہمزہ. پھر میں بولتی ہوں تاکہ آپ لکھ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ و نفثہ و ہمزہ. میں شیطان مردود سے اس کی پھونک، اس کے تھوک اور اس کے وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. میں شیطان مردود سے اس کی پھونک، اس کے تھوک اور اس کے وسوسہ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو آپ کو یاد ہی ہے نا اتنا حصہ. آگے یاد کرنا کون سا ہے؟ من نفخہ، نون فے خے فے اور چھوٹی ہے. نفخہ و نفثہ، نون فے سے 3 نقطوں والا اور چھوٹی ہے نیچے زبر. و ہمزہ، ہے میم زے اور چھوٹی ہے. اس کی پھونک سے، اس کے تھوک سے، اس کے وسوسہ سے اللہ کی پناہ. اس کو پڑھنا ہے 3 دفعہ، اور میں تو کہتی ہوں 11 دفعہ پڑھ لیا کریں صبح شام. اتنی پیاری دعا. اور ایک اور پڑھ لیا کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا صبح. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. پھر شیطان اپنے سر کو پیٹتا ہے کہ اس یہ تو آج کے دن کے لیے تو 24 گھنٹے کے لیے بچ گیا میری شیطانیوں سے. جب آپ 3 دفعہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. پھر ہم پڑھتے ہیں نا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. تو یوں پڑھنے سے 70,000 فرشتے سارا دن ہمارے لیے اللہ سے دعائیں خیر کرتے ہیں. تو ہم یہ اتنا پورشن تو ہر ایک کو آتا ہے. جو اگلا ہے من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، شیطان مردود سے، اس کی دیوانگی سے، اس کی پھونک سے اور اس کے تھوکنے سے. اور پھر 10 دفعہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ 10 دفعہ پڑھ لیں. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ 10 دن پھر شیطان سے پناہ مانگے. اللہ اس شیطان سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ آپ کے اوپر مقرر کر دے گا کہ شیطان لاکھ کوشش کے باوجود آپ کے پاس آ ہی نہیں پائے گا. تو جب وہ آ ہی نہیں پائے گا تو پھر گناہ بھی نہیں آ پائیں گے. پھر جو ہمارا نفس، ہمارا دماغ شیطانی کام ادھر ادھر بھڑکاتے ہیں، جوانوں کو تو بہت ہی بھڑکاتے ہیں، لیکن بڑے بھی اب تو کم نہیں ہیں، کوئی بھی کم نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ روک لے تو اس کو بڑی جوانی میں بھی روک لے.
جس کو اللہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کا تو بچانے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ آپ پڑھیں گے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم. اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم. ان کی میں پکچر انشاءاللہ ڈال دوں گی پورے پیج کی اپنے جو ڈائری کا ہے ذکر گروپ پہ، اور جو پیج ہے نا فیس بک کا اس پہ. باقی اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ اپنا نام بھیجے میسیج کے ساتھ تو ہم اس کو ذکر گروپ میں ایڈ کر دیں گے. وائس نوٹ بھیج دے، میسیج بھیج دے، کال کر لے، ویلکم. اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ جاریہ کے کام کرنے کی توفیق دے. اس کو بھی آپ 3 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ 10 دفعہ پڑھ لیں. اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم. یہ آپ پڑھ لیں. میرا خیال اتنا آج کے لیے یہ آپ کا یہ سبق ہو گئے ہیں تو اور بھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. اتنا پڑھنے کو بتاتی ہے، پاگل کر دیے. اس کے بعد آپ سورہ اخلاص جو ہے نا، وظیفہ برائے حصول اخلاص و نور توحید اور حصول یقین اور قوت ایمانی، جسے خلاصی درکار ہو وہ سورہ اخلاص کو لازم کرے. اگر دل میں حب دنیا ہو، غم و اندوہ کا غلبہ، طبیعت میں اخلاص پیدا نہ ہوتا ہو، کاروبار میں نقصان ہو یا دیگر خطرات کا اندیشہ ہو، اور بندہ چاہے کہ اس کے دل کو ان پریشانیوں اور غموں اور خواہشات اور وسوسوں اور خطرات سے خلاصی مل جائے، اللہ کے لیے اخلاص پیدا ہو جائے، نور توحید اور نور اخلاص نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے اس صورت کا وظیفہ نہایت مفید ہے. یہ ہے کہ سورۃ اخلاص کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنا دے گا. جو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. اور یہ قرآن مجید 3 دفعہ اس کو پڑھنے کا ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ہے. اور اس کے پڑھنے والے، محبت سے پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور بھی میں آپ کو کیا کیا اس کی چیزیں بتاؤں. جو اس کو 200 دفعہ روزانہ پڑھے نا تو اس کے گھر میں غربت نہیں ہو سکتی، اس کے گھر میں تنگی بیماری نہیں آ سکتی، اس کا رزق تنگ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، پریشانیوں کے سارے دروازے بند کرتا ہے، رزق اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. رزق گویا کہ آسمان سے برستا ہے اور زمین اس کے لیے خزانے اگلتی ہے. اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی ہے اس سے؟ تو ہر ایک کو آتا ہے. ہم سارا دن پڑھتے ہیں نماز میں، تو بس یہ پڑھ لیا کریں. کم از کم 300 دفعہ میں تو اللہ کے حکم سے ضرور پڑھتی ہوں، اور کئی دفعہ 700 یا 1000 بار یا اس طرح بھی اللہ توفیق دے دیتا ہے تو پڑھ لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کیا اب عورتیں کام کرتی ہیں. اب اگر عورتیں اپنے میاں کو کہیں ہم کام کر کے تھک گئی ہیں تو وہ بڑھا کے بعد کام کر رہی ہیں. ہر گھر میں کام کرنے والے لڑکے ہیں یا عورتیں ہیں جو کام کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، کپڑے دھونے والی استری والی کپڑے دھو جاتی ہے، استری کے صفائی والے صفائی کر جاتے ہیں، مالی باہر ساری گارڈننگ کر جاتے ہیں، اور کک سارا دن اپنا اندر پکاتے رہتے ہیں، اور جو ڈسٹنگ والا پورے گھر کی ڈسٹنگ کرتا ہے. تو پھر کیا ہمارا کام ہے؟ کوئی ہے کام؟ جس رب العزت نے اتنے انعام ہمیں دے دیے گناہ گاروں کو، گندے مندوں کو، تو کیا ہمیں